अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक मुकम्मल नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है मोहब्बत गूंज है साईं और इसको लिखा है फराह भुट्टो ने। गुप अंधेरे में लहजा ब लहजा बढ़ता खौफ इसकी सांसों पर अपने पंजे गाड़ रहा था। दिल की धड़कन बेरब्त और ज़बान खुश्क तर हो चली थी। स्टोर की मखसूस सीलन ज़दा कड़वी बू इसकी नाक के ज़रिए हलक तक उतरी जाती थी। हलक जो अपनी सी ताकत लगाकर चीख चीख कर थक चुका था। इसने अपनी दोनों हथेलियों से एक बार फिर दरवाजे को पीटना शुरू किया। मम्मा मम्मा दरवाज़ा खोलो, वो ज़ोर लगाकर एक बार फिर चीखी थी, मगर इस बार भी इसका चिल्लाना बेकार गया। दरवाजे के उस पार किसी को इसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। इसने अपनी दर्द करती हथेलियां दरवाजे पर टिका दी और रोते हुए इन पर अपना चेहरा रख दिया। अचानक ही कोई लचकीली चीज़ इसकी गर्दन पर आकर गिरी। वो बेख्तियार चीख कर उछली और हाथ से अपनी गर्दन से इस चीज़ को झटका। वो चीज़ यकीनन कोई छिपकली थी, छिपकली जिससे उसकी जान निकलती थी। अंधेरे और अकेलेपन का खौफ अब एक नए खौफ के ज़ेर असर आ गया था। बिलाखिर वो इस 4 फीट के तंगो तारीक स्टोर के फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ी। मम्मा! मिज़राब एक चीख मारकर नींद से जागी और उठकर बैठ गई। इसका पूरा वजूद पसीने में भीगा हुआ था और दिल की धड़कन बेकाबू थी। तेज़ तेज़ सांसें लेते इसने इज़्तिरारी अंदाज में चारों तरफ देखा। नीलगो रोशनी में नहाया हुआ ये इसका अपना ही आरामदेह बेडरूम था। अल्लाह! इसने अपना एक दिल हाथ पर रखकर जैसे खुद को पुरसुकून करने की सही की। उसने साइड टेबल पर रखे जग से ग्लास में पानी उंडेला और अपने लबों से लगा लिया। ग्लास वापस रखकर वो फिर से तकिए पर सर रखकर लेट गई, लेकिन इस बार आंखें दोबारा बंद न कर सकी। एक खौफ इसके ख्वाब से निकलकर जैसे दिल में आकर बैठ गया था। टॉर्मेंटर यानी अजियत पसंद, तुम जिंदगी से निकलने के बाद भी ख्वाबों में जिंदा हो, इसने बड़बड़ाकर करवट बदली थी। सुबह उसकी आंख कुछ देर से खुली। वो हड़बड़ाकर बिस्तर से बाहर निकली, जल्दी जल्दी तैयार होकर अपना ओवरऑल बैग और फाइल उठाकर नीचे आ गई। डाइनिंग टेबल पर पापा और अफान पहले से मौजूद थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर इस पर बैठते उसने सबको विश किया। गुड मॉर्निंग बेटा, पापा ने जवाबन प्यार से बेटी को देखा। गुड मॉर्निंग आपी, अफान ने नाश्ते से इंसाफ करते नज़र उठाई। मम्मा मुझे सवेरे क्यों नहीं जगाया? मिज़राब ने नाश्ता मेज़ पर लगवाती माँ से शिकवा किया। तुम्हारे बेडरूम का दरवाज़ा महरून ने बहुत बजाया, लेकिन तुमने नहीं खोला। उन्होंने इसके आगे फ्रेश जूस का ग्लास रखा। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज़, चलता हूँ, बदर साहब ने नशिस्त से उठते हुए कहा। पापा मैं भी आपके साथ चलती हूँ, यूनिवर्सिटी का पॉइंट तो मिस हो गया, आप मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा। मिज़राब भी उठ खड़ी हुई। मिज़राब नाश्ता तो ठीक से करती, शहाना ने आवाज़ लगाई। मम्मा यूनिवर्सिटी में कुछ खा लूँगी, इसने हाथ हिलाकर कहा था। लेट हो गई हो मिज़राब, जल्दी निकलो। वो क्लास में आई तो 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट का ग्रुप सिविल हॉस्पिटल जाने को तैयार खड़ा था। आज उनकी ऑटोप्सी की क्लास थी। वो वैन के ज़रिए 10 मिनट की ड्राइव पर हॉस्पिटल पहुँचे। मिज़राब ने देखा कुछ लड़कियां बहुत एक्साइटेड और कुछ डरी हुई थीं। लड़के अलबत्ता बेफिक्र नज़र आ रहे थे। ऑटोप्सी की क्लास में पहली बार किसी बॉडी का मुआयना करना था। मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही, कैसे देखूंगी डेड बॉडी? तूबा ने मिज़राब का हाथ थामकर घबराहट से कहा। शर्म करो, डॉक्टर बन रही हो, प्रैक्टिस के दौरान कितनी इमरजेंसीज अटेंड करना पड़ेंगी, फिर क्या करोगी? मिज़राब ने उसे घुरका, मगर तूबा ने हॉल में दाखिल होते ही आंखें बंद कर लीं और दिल में व्यर्थ करने लगी। स्टूडेंट्स एक टेबल के गिर्द जमा हो गए जहां एक लाश पोस्टमार्टम के लिए रखी थी। तोबा है तोबा, इतना भी क्या डरना, बहादुर बनो, वो कहकर डॉक्टर इमरान की तरफ मुतवज्जा हुई जो टेबल पर रखी बॉडी को पेट से कट लगा रहे थे। मिज़राब ने उनको तवज्जो से सुनते नज़र बॉडी की तरफ डाली तो इसका पसीना फूट निकला। मुर्दे के अंदरूनी आज़ा और ताज़ा लहू देखकर इसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। सर कुछ तो समझा रहे थे, मगर मिज़राब के तो कान साएं साएं करने लगे।
तूबा, इसने कमज़ोर सी आवाज़ निकाली और कुछ ही देर में वो तूबा के ऊपर गश खाकर गिर चुकी थी। सोनी, तेरे सिवा यह दिल मेरा क्यों नहीं लगता? कौन सा जादू किया है, कैसा मंत्र पढ़ा है? हालार मुर्ख के गुलाबी पड़ते चेहरे को महवियत से देखते वो गुनगुनाया। मुर्ख ने शर्मा कर अपने नाजुक हाथ को इसके हाथ से छुड़ाया। क्या करते हो हालार, कोई देख लेगा, वो शर्मीली मुस्कुराहट के साथ बोली। देख लेने दो, अब तो तुम्हारे तमाम जुमला हकूक मेरे नाम हो चुके हैं ना, अब दुनिया की परवाह क्यों कर रही हो? हालार ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। दुनिया से लड़ी हूं तो तुम्हें पाया है हालार, दुनिया से डरती होती तो आज इस हवेली में बस चुकी होती। मुल्क ने आंखों में शरारत से मोई। बस कर तो दिखाती तुम जरा, दोनों की जान एक कर देता। हालार जज्बाती हुआ, वो भी यही कहता था, कुछ न कर सका। पिछले माह ब्याह ले आया अपनी दुल्हन, बेचारा। मुल्क ने हंसकर कहा, इसकी चाह कच्ची थी, मेरी चाह पक्की है। हालार अब की संजीदगी से बोला, और हमारी जाती बातों में तू अपने चाचे के पुट को क्यों ले आती है? फिर उसने बदमजा सा मुंह बनाया। क्योंकि तुझे रकाबत की आग में चलता देखकर सीने में ठंड पड़ जाती है ना। मुल्क ने एक अंदाज से अपने नाजुक हाथ सीने पर रखा। हाय मार दिया जालिम। हालार ने दिलबरी से उसे देखा, जो सूरज की धीमी नारंगी किरणों में इसी मंजर का हिस्सा मालूम हो रही थी। तुम कितनी सोहनी हो ना मुल्क, तुम पर फिदा होने वालों को मैं अपना रकीब नहीं समझता। जो तुम्हें देखकर तुम्हारा दीवाना हुआ, इसमें उसका दोष नहीं, तुम्हारा हुस्न ही होशरुबा है। हालार ने बेखुद सा होकर इसका हाथ दबाया। मुल्क झेंप सी गई और शर्मीली मुस्कान लबों पर सजाकर नजर घुमाई तो चौंक उठी। चंद फीट दूर हसन चाचा की छत पर खड़ा अरबाब हसन इन दोनों को ही देख रहा था। मुल्क को सांझी यानी मगरिब के झटपटे में भी इसके सर तासुरात दिखाई दे गए। चलो हालार, नीचे चलते हैं। वो मुंडेर से बहुजलत उतरी। क्या हुआ? हालार ने हैरत से मुल्क से पूछा। कुछ नहीं। उसने कदम आगे बढ़ाए तो हालार को भी इसकी पैरवी करनी पड़ी। फुप्पो, आप कहाँ थीं? वो सीढ़ियों से उतरे तो सनी आकर मुल्क से लिपट गया। इधर ही थी तुम्हारी फुप्पो, कभी हमें भी लिफ्ट करवा दिया करो। हालार ने सनी के कंधों पर हाथ रखा। ये अपनी फुप्पो का दीवाना है। मुल्क ने सनी के बाल प्यार से बिगाड़े। हम भी तो आपके दीवाने हैं साईं। हालार ने मुर्ख की तरफ झुकते शरारत से कहा। मुर्ख 2 कदम पीछे हटी। मुर्ख, हालार के बाबा हमारे बाबा साईं के साथ शादी के मामला तय कर रहे हैं। सजल भाभी ने आकर इतला दी तो हालार संभल गया। आज रुखसती की तारीख लेकर ही जाएंगे हम भाजाई। फिर इसने मुस्कुराकर कहा, खैर से हो रुखसती। सजल भाभी ने दुआ दी। आमीन, दोनों ने बैक वक्त कहा। बड़ी जल्दी है भाई, सजल भाभी खिलखिला दी। वो तो है, उसने मुर्ख के शफक रंग चेहरे को देखकर कहा। फिर वो दोनों आगे बढ़ गए और मुर्ख वहीं खड़ी होकर मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाबों में खो गई। फुप्पो, अब आपका ब्याह हो जाएगा? सनी ने कुछ उदासी से पूछा। हाँ, वो मुस्कुरा दी। आप इस घर से चली जाएंगी? सनी बेचैन हुआ। हाँ। मुर्ख के चेहरे पर लाली बिखरी। फिर आप इधर कभी कभी आया करेंगी? सनी ने मजीद पूछा। हाँ। मुर्ख ने फिर ख्याल में गुम हाँ कहा। तो फिर मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। सनी एकदम चीखा तो वो जैसे होश में आई। आप यहीं रहेंगी मेरे साथ। वो मुल्क से लिपट गया। अरे, मैं अपने प्यारे से सनी से दूर कहीं नहीं जा रही। ये 2 कदम पर तो है हालार का गोठ। तुमसे मिलने रोज आऊंगी। मुल्क ने सनी को बहलाया। आप रोज इधर आया करेंगी ना? सनी ने गीली होती भारी आवाज़ से बुलाकर तस्दीक चाही। अरे मेरा बच्चा, मैं कैसे नहीं आऊँगी? यहाँ तो मेरी जान है जिसका नाम सनी है। मुल्क ने अपने 10 साला भतीजी को बेख्तियार खुद से भींच लिया। हाय, ये जाम शोरों की हवाएं भी कितनी रोमांटिक होती हैं। किसी ज़िद्दी महबूब की तरह आपको घसीट कर अपने साथ ले जाना चाहती हैं। तूबा ने अपना उड़ता हुआ स्कार्फ गर्दन के गिर्द लपेटा। हमारा जाम शोरों पीछे रह गया डियर। ये सन शहर है, बल्कि अब हम सन शहर से भी काफ़ी आगे निकल आए हैं। मिज़राब ने तूबा की मालूमात में इजाफा किया। वो रेड टॉप और डेनिम में मलबूस अपने गले में लटकता रेड स्टॉल और सर पर पहनी कैप कसकर पकड़ने में मसरूफ़ थी। ओ गॉड, मेरी पी कैप! फिर इसने कोई तीसरी बार अपने सर से उड़कर ज़मीन पर गिरती कैप उठाई। इसे किसी ग्लू से अपने सर पर चिपका लो, इन हवाओं में तो यह ठहरने वाली नहीं। बार बार उठक बैठक कर रही हो। तूबा इस एक्सरसाइज से तंग आ गई थी। और कितना चलना है भाई, मैं तो थक गई। माँ, हमने ऊंचे नीचे पत्थरों पर बमुश्किल पैर जमाए। अभी तो गाड़ी से उतरी हो मोहतरमा।
ابھی سے تھک گئی؟ رجا نے نازک اندام ماہم کا مذاق اڑایا۔ مجھے پہاڑی علاقوں میں چلنے کی عادت نہیں، رجا نے منہ بنا کر کہا۔ وہ لوگ قدیمی سن گیٹ سے قلعے کے اندر داخل ہوئے۔ گائز، سب باتیں جانے دو، ذرا سامنے دیکھو کیا نظارہ ہے۔ عزام نے توجہ دلائی تو ان چاروں نے بیک وقت دیکھا۔ سامنے ہی رانی کوٹ کا خوبصورت قلعہ اپنے دامن میں صدیوں کی تہذیب و تمدن اور سحر انگیز خوبصورتی سمیٹنے نظر آیا۔ اس کے جنوب میں اونچائی پر حد نگاہ تک پھیلی قلعے کی طویل بل کھاتی دیوان پانچوں کو مبہوت کر گئی۔ واہ، کتنا دلکش ہے، مضراب کے منہ سے نکلا۔ یہ دریائے سندھ کی دیواریں سندھ کہلاتی ہے دوستوں، جیسے دیواریں چین ہیں۔ عزام نے ان کی دلچسپی بھانپ کر بتایا۔ جس نے بنوائی انت کر دیا، رجا نے تبصرہ کیا۔ واقعی کمال ہے، طوبا نے تائید کی۔ یہ برج دیکھو طوبا، مضراب نے طوبا کو متوجہ کیا۔ یہ مورچے ہیں مضراب، اس وقت کے بادشاہ ان کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتے تھے۔ عزام نے اس کی تصحیح کی۔ اوہ اچھا، کاش میں یہاں کی شہزادی ہوتی، مضراب نے حسرت سے کہا۔ ہاں، پھر تم ڈاکٹر کے بجائے طبیب ہوتی، طوبا نے ہنس کر کہا۔ ایکسکیوز می، شہزادی صرف آرام کرتی ہے، پڑھائی وڑھائی نہیں، مضراب بدمزہ ہو گئی۔ کاہل شہزادی، رجا نے مذاق اڑایا۔ یہ لوگ پھر سے کار میں بیٹھ کر رانی کوٹ قلعے کے درمیان میں بنے مری کوٹ کے قلعے میں داخل ہوئے، جو سیاحوں کی من پسند جگہ تھی۔ یہاں کافی سیاح چہل قدمی کرتے دکھائی دیے۔ قلعے کی پیلی سیڑھیاں چڑھ کر یہ لوگ اوپر چلے آئے، جہاں طویل راہداریاں بنی تھی۔ ان راہداریوں کی دیواریں کبھی مخصوص طرز عمل کا اور طرز تعمیر کا شکار تھیں۔ وہ پانچوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے اس فن تعمیر کو سراہ رہے تھے، مگر مضراب تو دل سے فدا ہو چکی تھی۔ مری کوٹ کی دیواروں سے سارے قلعے کا منظر اور نظارہ بآسانی ہو رہا تھا۔ مضراب ایک دیوار پر اپنی کوہنیاں ٹکائے دور تک پھیلے اس عظیم الشان قلعے کو ستائشی نظروں سے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ کر دیوار کے چوکور سے بنے سوراخوں کا جائزہ لیا۔ ان کو کس مقصد کے تحت بنوایا ہوگا، وہ سوچنے لگی۔ اس غور و فکر میں اس کی پی کیپ کب ہوا کے زور سے اڑ کر پیچھے گری، پتہ ہی نہیں چلا۔ کیپ کو کسی نے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ طوبا، یہ دیکھو، ان دیواروں میں سوراخ غالباً اس لیے ہے کہ یہاں سے تیر انداز اپنے دشمن کا نشانہ لیتے ہوں گے۔ مضراب نے کیپ کے ساتھ طوبا کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن اگلے ہی پل وہ چونک گئی۔ یہ مردانہ مضبوط ہاتھ طوبا کا تو نہیں تھا۔ مضراب نے فوراً دائیں طرف گردن گھمائی تو پہلی نظر کالے چمکتے مردانہ جوتوں پر پڑی، دوسری بادامی شلوار قمیض اور براؤن اجرک پر، اور پھر مونچھوں والے پرکشش چہرے پر ٹک گئی۔ اس نے ایک دم اس بندے کے ہاتھ کو چھوڑا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ آپ کون ہیں اور طوبا کہاں گئی؟ مضراب نے یوں پوچھا جیسے طوبا کی غیر موجودگی اس کی غلطی ہو۔ میں آپ کی طرح ایک سیاح ہوں اور طوبا کہیں گم نہیں ہو سکتی، وہ یہی ہے، یہ قلعہ محفوظ ہے، آپ بے فکر رہیں محترمہ، اس بندے نے سینے پر بازو لپیٹ کر کہا۔ وہ کوئی بچی نہیں کہ گم ہو جائے، مضراب نے منہ بنا کر کہا۔ اوہ اچھا، ویسے یہ سوراخ غالباً نہیں، یقیناً دشمن سے دفاع کے لیے ہی بنوائے گئے تھے۔ اس بندے نے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ کسی کے لیے بھی بنوائے گئے ہوں، مجھے کیا؟ وہ بے نیازی سے سر پر کیپ چما کر آگے بڑھی، مگر اپنے پیچھے کسی کی آنکھوں کا ارتکاز دور تک محسوس کیا۔ یہ تم لوگ مجھے چھوڑ کر نیچے کیسے پہنچ گئے؟ وہ سیڑھیوں سے اتر کر اس طرف آئی جہاں عزام، رجا، طوبا اور ماہم کو ایک پرانا کنواں دکھا رہا تھا۔ تم قلعے کی دیواروں پر اپنی کوہنیاں جمائے پرنسس کی طرح کھڑی تھی۔ ہم نے سوچا کیا پتہ خیالوں میں تم شاہی دربار میں گولڈن چیئر پر بیٹھی ہو اور ہمارے آواز دینے سے اس کرسی سے ہی گر جاؤ، رجا نے کھلکھلا کر کہا تو مضراب نے اسے دھپ ماری۔ گائز، یہ دیکھو، اس کنویں میں ڈول کے بجائے بانس ڈالے جاتے ہیں۔ عزام نے ان چاروں کو مطلع کیا۔ کیوں بھائی؟ وہ چاروں متجسس ہو کر کنویں پر جھک گئی۔ کیونکہ یہ اب پانی سے خالی ہے نا، اس لیے، عزام نے دانت نکالے۔ او گاڈ، تم جیسا اناڑی گائیڈ کسی کو نہ ملے۔ یونیورسٹی میں کتنی بھڑکے مار رہے تھے کہ رانی کوٹ کی ہسٹری جانتے ہو اور یہاں اگر مجال ہے کچھ بھی صحیح سے بتایا ہو۔ طوبا نے عزام کو آڑے ہاتھوں لیا، وہ ٹھٹائی سے ہنسنے لگا۔ ایک جگہ ہے یہاں جسے پریوں کا مسکن کہتے ہیں، آؤ تم لوگوں کو دکھاؤں۔ پریوں کا مسکن؟ واو، وہاں پریاں آتی ہیں کیا؟ وہ پھر سے ایکسائٹڈ ہوئی۔ مری کوٹ سے 1.5 کلومیٹر دور پہاڑوں کے دامن میں یہ صاف شفاف نہر تھی جو پریوں کا مسکن کہلاتی تھی۔ کتنی خوبصورتی ہے یہاں، مضراب مسمرائز سی ہو کر نہر کے قریب ایک پتھر پہ بیٹھ گئی۔
واؤ، یہاں تو ننھی منی مچھلیاں بھی ہیں۔ وہ پانی میں تیرتی رنگ برنگی مچھلیاں دیکھ کر خوش ہوئی۔ یہاں پریاں کہاں ہیں؟ رجا نے چاروں طرف کھوجتی نظر گھمائی۔ تم لوگ جو ہو پریاں، میڈیکل کالج کی پریاں۔ عزام نے ہنس کر کہا، یو چیٹ، تمہیں کسی بات کا پتہ ہی نہیں۔ توبہ نے اسے منرل واٹر کی خالی بوتل دے ماری۔ سچ کہہ رہا ہوں، یہ جگہ اسی نام سے مشہور ہے، اس نے زور دے کر کہا۔ اچھا ٹھہرو، مجھ پر یقین نہیں تو میں تم لوگوں کو ایک بندے سے ملواتا ہوں جو اس جگہ کی نالج رکھتا ہے۔ بائے لگ آج وہ یہاں آیا ہوا ہے۔ وہ ایک طرف چل پڑا اور کسی کو ساتھ لے کر واپس آیا۔ بھائی، یہ میری یونیورسٹی فیلوز ہیں، ڈاکٹر طوبہ، ڈاکٹر رجا، ڈاکٹر مہام اور ڈاکٹر مزراب۔ عزام نے تعارف کروایا تو مزراب نے مچھلیوں سے نظر ہٹا کر ادھر دیکھا اور چونک گئی۔ سامنے وہی بندہ عزام کے ساتھ کھڑا تھا جو قلعے میں اس سے ٹکرایا تھا۔ ان تینوں کی ہیلو کا جواب دیتے وہ مزراب کو ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ سب آج میرے ساتھ ادھر ٹرپ پر آئی ہیں اور مجھے ایک تاریخ دان سمجھ کر یہاں کی ساری ہسٹری جان لینا چاہتی ہیں۔ اب میں ٹھہرا ایک مسکین سا میڈیکل اسٹوڈنٹ اپنی خشک پڑھائی سے فارغ نہیں سندھ کی تاریخ کیسے کھنگالوں؟ آپ ان کو یہاں کی نالج دے دیں ذرا۔ عزام نے اس بندے سے بے تکلفی سی فرمائش کہی۔ کیوں نہیں، جو کچھ پوچھنا ہے آپ اس قلعے کے متعلق مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، اس بندے نے سنجیدگی سے آفر کی۔ فی الحال تو آپ کا تعارف چاہیے، اپنے متعلق کچھ بتائیے۔ رجا نے اس کی وجاہت کو ستائشی انداز میں دیکھ کر کہا تو وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ میرا تعارف کچھ خاص نہیں، عام سا ہے۔ اس نے گندھے اچکائے۔ اب اتنی زیادتی مت کریں ہمارے ساتھ سارنگ بھائی، آپ کہاں سے عام ہوئے؟ عزام نے فوراً کہا۔ چلے میں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ تو گائس، یہ سارنگ تالپور ہیں، لندن سے گریجویشن کیا ہے اور پیشے کے لحاظ سے جدی پشتی زمیندار ہیں۔ آپ آرکیالوجی میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور سندھ کے تاریخی مقامات کی بقا کے لیے دل و جان سے کوشاں ہیں۔ اسی لیے سندھ ورثے کے نام سے ایک تنظیم بنائی ہے جس کے تحت آئے دن مختلف سیمینارز اور پروگرامز ارینج کرواتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بس کر تو بھائی، بہت ہو گیا۔ سارنگ نے عزام کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس کی بولتی بند ہو گئی۔ بہت دلچسپ۔ رجا ایک دم متاثر ہو گئی۔ کہاں لندن جیسا جدید شہر اور کہاں یہ آثار قدیمہ، عجیب سنگم ہے آپ کی تعلیم اور مزاج کا۔ رجا کی حیرانی پر وہ مسکرا دیا۔ آپ کو شاید اپنی دھرتی کی کشش کا اندازہ نہیں ڈاکٹر رجا، یہ ایک بار آپ کے قدم جکڑ لے تو آپ کو دنیا کے کسی اور حصے میں ٹھہرنے ہی نہیں دیتی، اس نے جذب سے کہا تھا۔ سٹرینج، اس کی بات پر رجا نے ابرو اچکائی۔ مزراب اس گفتگو سے کچھ بے چین سی ہو گئی اور اپنی نشست سے اٹھی ان کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کا تعلق سندھ کے کس علاقے سے ہے؟ سارنگ کو غور سے دیکھتے اس نے سوال کیا۔ ساری سندھ دھرتی سے میرا دلی تعلق استوار ہے، سارنگ نے مبہم سے جواب دیا۔ میں نے پوچھا آپ کا آبائی گاؤں کون سا ہے؟ مزراب کے لہجے میں بلا کی بےکلی تھی۔ میرا گاؤں شیر گڑھ ہے ڈاکٹر مزراب، اس نے مزراب کی آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدگی سے جواب دیا تو مزراب جیسے پتھر کی ہو گئی۔ ماما میں نانا کے گھر جاؤں؟ رابی نے اجازت چاہی۔ نہیں، نجمہ نے فوراً انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس نے منہ پھلایا۔ وہ آپ کے نانا کا گھر نہیں، یہ ہے آپ کے نانا کے گھر، سگے نانا کا گھر۔ نجمہ نے اس کو 2 پونیاں باندھ کر کنگھی ایک طرف رکھ دی۔ پہلے تو وہ بھی تھا، رابی نے یاد دلایا۔ اب نہیں ہے۔ نجمہ اپنی نشست سے اٹھ بیٹھی۔ کیوں نہیں ہے؟ رابی نے الجھ کر پوچھا۔ توبہ ہے، کتنے سوال کرتی ہو، نہیں ہے تو نہیں ہے بس، نجمہ جھنجھلائی۔ وہاں جو میرے کزنس رہتے ہیں وہ بھی ہمارے نہیں؟ رابی نے بھول پن سے مزید سوال کیا۔ نہیں، نجمہ نے زور دے کے کہا۔ اور وہ پری جیسی مہرکا آنٹی؟ نہیں ہے وہ تمہاری آنٹی، چڑیل ہے پوری۔ نجمہ نے اسے ایک دم گھرک دیا۔ رابی سہم کر خاموش ہو گئی۔ کیوں بچی کو منع کر رہی ہو؟ سارا بچپن بڑی حویلی میں آ کر گزرا ہے تمہارا بھی اور رابی کا بھی، اب جو معاملات ہوئے اس میں بچی کا قصور کیا کہ اس پر بھڑک رہی ہو؟ یہ کیا جانے بڑوں کی ناچاقی اور رنجشیں۔ مہراب بی بی نے رسان سے بیٹی کو سمجھایا۔ یہ بھی جان لے تو اچھا ہے، پھر ان سنگ دلوں سے دور رہے گی۔ میرے اکلوتے بھائی کے ارمانوں کا خون کر کے چڑیل اپنا گھر بسا رہی ہے۔ نجمہ ماں پر الٹ پڑی۔ ارمانوں کا خون ضرور ہوا تھا پر اب سنبھل گیا ہے میرا بیٹا، اتنی خوبصورت لڑکی سے اس کا بیاہ کیا ہے، سب کچھ بھول بھال گیا ہے۔ مہراب بی بی نے جیسے نجمہ کو خود کو اور اسے بھی یقین دلایا۔ خدا کرے بھول جائے، بچپن کی منگ تھی مور کس کی، سگے چاچے کی بیٹی، اپنا دل بدل کر دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شرم اس کے بھائیوں کو بھی نہیں آئی، فوراً ہلار سے نکاح پڑھوا دیا، خاندانی روایات توڑ دی اپنی موزور بہن کے پیچھے۔ چاچا حیات ہوتے تو دیکھتی کیسے من مانی کرتے ہیں۔
نجمہ زہر بھرے انداز میں بولی۔ ان کے فوت ہونے کے بعد ہی تو معاملات بگڑے ہیں، لاڈلی چھوٹی بہن ہے، جان دیتے ہیں تینوں بھائی مرگ پر۔ یہ مجھ سے پوچھو تو ایسی بے دید لڑکی دل سے پسند نہیں تھی مجھے۔ تمہارے مرحوم بابا کی پرزور خواہش پر بچپن میں اس کا ہاتھ مانگ تو لیا، مگر جوانی میں اس کے رنگ ڈھنگ مجھے تو نہیں بھائے۔ شہر سے پڑھ کر خود کو نہ جانے کیا سمجھنے لگی تھی۔ میرے گھبرو بیٹے میں سوئب نظر آنے لگے تھے۔ دھول مٹی ڈالو ایسی لڑکی پر، اب حالات کے گھر جا کر بس جائے تو بڑی بات ہے۔ محراب بی بی نے اپنا لاوا نکالا۔ اس کے انکار پر میں تو بہت خوش ہوئی اور فوراً اپنے بیٹے کو اپنی من پسند بہو لا دی۔ پھر وہ مطمئن انداز میں بولی، آپ نے اپنی من پسند بہو لا کر تو دے دی، بیٹے کی پسند کا کیا؟ نجمہ نے منہ بنا کر کہا۔ ارے مرد کا دل ہے، کب تک سوگ مناتا رہے گا؟ اب خوش ہے میرا بچہ، محراب بی بی نے مسکرا کر کہا تو ان کی سادگی پر نجمہ نے سر جھٹکا۔ بہت خوش ہے۔ ماما میں نانا کے گھر جاؤں؟ رابی کا مطالبہ ابھی بھی وہی تھا۔ جاؤ بچی، کون روکتا ہے، شاباش۔ نانی کے کہتے ہی اس نے دوڑ لگا دی۔ اپنی حویلی کی مشرقی دیوار سے متصل ایک بڑا سا گیٹ جو دونوں حویلیوں کو آپس میں جوڑے ہوئے تھا، رابی نے بھاگتے ہوئے گیٹ عبور کیا اور کشادہ صحن میں داخل ہو گئی۔ اے مڑا سنبھل کے، مومل چچی نے ناک کی سیدھ میں بھاگتی رابی کو ٹھوکر کھانے سے بچایا۔ وہ اس وقت صحن میں حد نظر تک زمین پر بکھری لال مرچیں مزارے عورتوں سے ٹوکریوں میں بھروا رہی تھیں۔ امن کہاں ہے مامی؟ رابی نے پوچھا۔ اوپر اپنی دادی سے سر میں تیل لگوا رہی ہے، انہوں نے بتایا تو رابی برآمدے سے نکلتی گول سیڑھیوں سے دھڑا دھڑ اوپر چلی آئی۔ یہاں طویل راہداری کے دونوں طرف بنے کمروں میں سے نانی کا کمرہ ڈھونڈنا اسے ہمیشہ کی طرح مشکل لگا۔ یہ حویلی ان کی حویلی سے دگنی بڑی اور چکردار تھی۔ رابی کسی ایک طرف کو جانا چاہتی تھی تو کسی اور طرف وہاں نکلتی تھی۔ اس حویلی کے مکین جانے کیسے اس میں رہا کرتے تھے۔ وہ اندازے سے نانی کا کمرہ ڈھونڈنے لگی۔ کچھ کمروں کے دروازے بند، کچھ کے کھلے تھے۔ وہ امن کا نام پکارتی رہی پر جواب نہ ملا۔ میں واپس جاتی ہوں، اس نے مایوس ہو کر واپسی کی راہ لی۔ ہاں، اچانک اس کے آواز پر رابی کو دل دہل گیا۔ ماما، وہ بے اختیار چیخی۔ ڈر گئی؟ ہاں، ڈر پوک چھوکری، سنی کھل کے لایا۔ رابی نے اسے غصے سے دیکھا۔ میں نہیں ڈرتی۔ رابی نے اپنی تیز چلتی سانسوں کو قابو کیا۔ اس شرارتی لڑکی کے سامنے ڈرپوک ہونے کا اقرار غضب بن جاتا۔ اچھا نہیں ڈرتی؟ اس دن مصنوعی سانپ دیکھ کر کیسے ڈری تھی؟ سنی نے مذاق اڑایا۔ وہ تو اچانک تم نے میرے اوپر پھینکا تھا، ورنہ میں نہیں ڈرتی۔ رابی نے اپنا دفاع کیا۔ اچھا تم تو بہت بہادر ہو؟ سنی نے پوچھا۔ ہاں بہت بہادر ہوں، رابی نے فوراً کہا۔ چلو پھر آؤ میرے ساتھ، آج تمہاری بہادری کا امتحان ہے۔ سنی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک تنگ سے کمرے میں لے آیا جہاں کاٹ کباڑ رکھا تھا۔ یہاں صرف 10 منٹ اکیلے گزار کر دکھاؤ، میں تمہاری بہادری مان جاؤں گا۔ سنی نے شرارت سے چمکتی آنکھیں رابی پر ٹکا دیں۔ 10 منٹ؟ رابی نے نظر گھما کر چاروں طرف دیکھا۔ ہاں صرف 10 منٹ، میں تمہیں یہاں چھوڑ کر باہر سے دروازہ بند کر دیتا ہوں۔ تم نے اگر 10 منٹ یہاں گزار لیے سمجھو تمہارا ایگزام پاس، اس نے مزے سے کہا۔ پھر تم مجھے کبھی کاورڈ نہیں کہو گے نا؟ رابی نے تصدیق چاہی۔ کبھی نہیں۔ اوکے اب میں باہر جاتا ہوں، بائے۔ وہ ایک دم سٹور سے باہر نکل گیا۔ بائے سنی۔ رابی کو اگلے پل گھبراہٹ نے گھیر دیا۔ سنی؟ وہ دروازہ بجانے لگی۔ اچانک سٹور کا اکلوتا بلب بھی بجھ گیا۔ رابی کا دم رکنے لگا۔ سنی دروازہ کھولو، لائٹ چلی گئی ہے، وہ چلائی، پر دروازے کے پار خاموشی تھی۔ تو کیا سنی مجھے یہاں لاک کر کے چلا گیا؟ رابی نے بے یقینی سے سوچا اور دہل گئی۔ مما دروازہ کھولے مما۔ اس نے ہتھیلیوں سے دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ اسے 4 فٹ کے سٹور سے خوف آ رہا تھا۔ وہ اس تاریکی میں سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ اچانک ایک لچکیلی چیز اس کے اوپر آ کر گری اور وہ دوہرے خوف سے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ آپ ہی کیا بات ہے؟ جب سے ٹرپ سے واپس آئی ہو بہت خاموش ہو، عفان نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا تو مزراب چونک اٹھی۔ کچھ نہیں، وہ زبردستی مسکرائی۔ کیسے کچھ نہیں؟ ٹی وی پر سپورٹس چینل لگایا ہوا ہے، پاپ کارن کے بجائے اپنے ناخن چبا رہی ہو اور آنکھیں چھت سے لگا رکھی ہیں، عفان نے بہن کو بغور دیکھ کر کہا۔ مزراب نے فوراً اپنا ہاتھ پہلو میں رکھا اور سیدھی ہو بیٹھی۔ یہ سپورٹس چینل تو پہلے سے لگا ہوا تھا، میں ٹی وی دیکھ ہی کہاں رہی تھی، اس نے وضاحت کی۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، آپ ٹی وی نہیں دیکھ رہی مگر کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو مجھے بتاؤ، عفان نے رسان سے پوچھا۔ نہیں تو کیا سوچوں گی بھلا؟ مجھے چھوڑو، اپنی بتاؤ، آج کل بہت خوش نظر آتے ہو۔ مزراب نے اس کے چمکتے چہرے پر نظر ڈال کر سوال کیا۔ میں خوش ہوں؟ واقعی میرا چہرہ بتا رہا ہے کیا؟ عفان نے سنبھل کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اور کیا تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ خوشی عام نہیں، ہواؤں میں اڑنے والی خوشی ہے؟ مزراب نے دانستہ شرارت سے پوچھا۔ اب آپ جان گئی ہیں؟
تو عفان نے گہری سانس بھری۔ مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا ہے آپ ہی، اس نے سرگوشی میں کہا تو مسراب نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم اور محبت، امپاسبل۔ پھر زور سے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ میں انسان نہیں، میرے سینے میں دل نہیں، دل کے اندر جذبات نہیں، جذبات کے اندر… اچھا بس بس معاف کر دو۔ عفان کی نان سٹاپ زبان پر اس نے ہاتھ چھوڑے۔ اب سوال کیا ہے تو پوری رودات تو سنو۔ وہ ہنسنے لگی۔ مذاق برطرف، پلیز سچ بتاؤ کہ واقعی پیار کا معاملہ ہے؟ اگر ہے تو کون ہے وہ ان لکی لڑکی؟ مسراب کی آخری بات پر عفان نے شوق سے اسے دیکھا۔ آپ ہی اپنی ہونے والی بھابھی کو ان لکی کہہ رہی ہو؟ میری ہونے والی بھابھی؟ مطلب بات اتنی آگے چلی گئی اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں؟ مسراب چیخ اٹھی۔ دھیرے سے بولو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ وہ گھبرا کے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ ویسے وہ ہے کون جس نے میرے پیارے سے بھائی کو اپنا دیوانہ بنا دیا ہے؟ وہ ہنوز شرارت کے موڈ میں ہی تھی۔ اس کا نام ایمان ہے۔ اب ملی تو ہو۔ اس نے یاد دلایا تو مسراب کو فوراً کلک ہوا۔ وہ ایمان تمہاری کلاس میٹ، نازک سی خوبصورت لڑکی جو تمہارے گروپ میں شامل ہے؟ ہاں وہی۔ پہلے بہل تو الیگ سے الیگ تھی، پھر دوستی ہوئی، اب اس کے لیے بہت خاص فیلنگز محسوس کرتا ہوں میں۔ عفان نے مسکرا کر کہا۔ فیلنگز یک طرفہ ہیں یا؟ بالکل یک طرفہ نہیں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ عفان نے اس کی بات تیزی سے کاٹی۔ مسراب خود سے 3 سال چھوٹے بھائی کو دیکھنے لگی جو انجینئرنگ کے 3rd ایئر میں تھا۔ کچھ سال پہلے بہت لاؤبالی اور شرارتی، اچانک قد کاٹ نکال کر بڑا ہو گیا، مسراب سے بھی اونچا۔ جم جانے کے باعث کثرتی جسم، مسراب اب بڑی بہنوں والا روپ جھاڑتی تو ہنسنے لگتا۔ اس کی اپنی سرگرمیاں تھی، مسراب کی اپنی، پر بہن بھائی میں انڈرسٹینڈنگ بھی بہت تھی۔ عفان نے اپنی کلاس فیلو لڑکی میں اس حد تک دلچسپی لینے کی کوشش کی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ مسراب نے سوچا، میں بھی تو سال بھر سے ہاؤس جاب میں اتنی مصروف ہوں کہ وقت ہی بہت کم ملتا ہے۔ ڈے اینڈ نائٹ ڈیوٹی نے سر اٹھانے کی فرصت ہی چھین لی ہے۔ اس نے دل میں جیسے تعویل دی۔ یہ محبت جسٹ ٹائم پاس ہے یا اس لڑکی سے شادی کا بھی ارادہ ہے؟ مسراب نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ نو وے، پاس ٹائم کیسا؟ آئی ول میری ہر، عفان نے زور دے کر کہا۔ مجھے ایمان سے تفصیلی طور پر ملنا ہے۔ مسراب نے فوراً خواہش کا اظہار کیا۔ شور، کل میرے ساتھ یونیورسٹی چلو۔ عفان بھی فوراً راضی ہو گیا۔ اسے ڈنر پر بلواؤ، ماما بابا بھی دیکھ لیں۔ مسراب کی بات پر وہ خاموش ہو گیا۔ کیوں نہیں آ سکتی کیا؟ مسراب نے اس کی خاموشی محسوس کی۔ نو، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ۔ دراصل وہ ہاسٹل میں رہتی ہے اور اس کی پڑھائی کے علاوہ اور ایکٹیویٹیز کی پرمیشن اس کو بالکل نہیں۔ عفان کی بات پر وہ کچھ حیران ہوئی۔ کیوں بھلا؟ وہ فیوڈل فیملی سے تعلق رکھتی ہے نا، اس لیے۔ عفان نے کندھے اچکائے۔ فیوڈل فیملی؟ مسراب نے دہرایا۔ خیر میں کل چلتی ہوں تمہارے ساتھ، کل ویسے بھی میری رات کی ڈیوٹی ہے، اس نے عفان سے کہا اور وہ اٹھ گئی۔ بابا سائیں بھلی کرے آیا، خیر سے آئے؟ سارنگ نے بابا سے معانقہ کیا۔ خوش رہو بیٹا، خوش رہو برخوردار۔ جی الحمدللہ، آپ نے اسلام آباد میں کافی دن لگا دیے۔ سارنگ ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ بس پٹ، سیاست کے گورکھ دھندے نمٹانے ہوتے ہیں۔ انہوں نے صوفے سے ٹیک لگائی۔ اس بار الیکشن میں تمہیں اپنے حلقے سے ٹکٹ دلواتے ہیں، تم بھی آؤ سیاست کے میدان میں۔ بڑا سوشل نیٹ ورک ہے تمہارا، اپنے علاقے سے باہر بھی تمہاری دھوم مچی ہے۔ وہ سارنگ کے کندھے پر بازو پھیلا کر بولے۔ میں آزاد پرندہ ہوں، سیاست مجھے محدود کر دے گی۔ سارنگ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کب تک بھاگو گے؟ آخر آنا تو یہی ہے نا۔ وہ اس کی پہلو تہی پر مسکرائے۔ دیکھتے ہیں، ابھی تو زندگی اپنے طور پر گزار لیں۔ سارنگ بھی مسکرا دیا۔ گزار لو اپنے طور پر، یہ پھیکی زندگی۔ ہم تو بابا حیران ہی ہوتے ہیں، انگلستان سے پاکستان واپس چلے آئے، نہ پہلو میں کوئی میم بٹھائی، نہ دل نے کوئی روک لگایا۔ بابا قہقہا لگا کر بولے۔ ہم روک لگانے والوں میں سے نہیں بابا، روک دینے والوں میں سے ہیں۔ سارنگ بھی قہقہے میں شامل ہو گیا۔ صحیح ہے بابا، مضبوط مرد ہو، جیتے رہو۔ انہوں نے اپنے خوبرو بیٹے کی پیٹھ تھپ تھپائی، پھر وہ 4 باتیں کر کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سارنگ اپنے بجتے فون کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں دلاور، چھوٹے سائی مجذوب بابا نے خود کو زخمی کر لیا ہے، بہت خون بہہ رہا ہے ان کا۔ دلاور کی بات پر سارنگ پریشان ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کیسے زخمی ہوئے وہ؟ تم لوگ اندھے ہو کیا؟ صحیح دیکھ ریکھ کیوں نہیں کرتے؟ وہ بے چینی سے اپنی نشست سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا۔ ہم تو دیکھتے ہیں سائی، مگر وہ… بس اب بکواس مت کرو، میں پہنچتا ہوں۔ سارنگ پورچ میں آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور پھر کار تیزی سے حویلی کے کھلے گیٹ سے باہر نکالی۔ 10 منٹ بعد وہ دلاور کے سر پر کھڑا تھا۔ اتنی بری طرح سے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو زخمی کیا ہے، یہ جنگلے کی خاردار تاروں میں جا گھسے اور تم سوتے رہے؟ سارنگ کے کڑے استفسار پر دلاور نے سر جھکا لیا۔ یہ مقام
یعنی قبرستان میں بیٹھے تھے، نہ جانے کب وہاں سے اٹھ کر جنگلے کی طرف گئے۔ وہ دھیمی آواز میں بولا۔ سارنگ دلاور کی بات انسنی کہ مجذوب بابا کی پھٹی استھی نے اوپر اٹھا کر ان کے سانولے ہاتھوں میں پڑی خراشیں اور ان سے نکلتے خون کو افسوس سے دیکھنے لگا۔ بند کرو اپنی تعویلیں اور جا کر جلدی سے ڈیٹول اور کاٹن لے کر آؤ، اس نے غصے سے کہا تو دلاور فوراً منظر سے غائب ہو گیا۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ کیوں دیتے ہیں خود کو اتنی اذیت؟ دلاور کے جاتے ہی وہ نرم لہجے میں ان سے مخاطب ہوا جو الجھے بال، شکن آلود لباس اور ویران چہلہرے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ جواب دیں۔ سارنگ کا سوال گہری سی آنکھوں میں نمی لے آیا۔ میں جانتا ہوں آپ ہوش مندی سے یہ حرکات کرتے ہیں، دنیا چاہے آپ کو دیوانہ سمجھے، آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ مجذوب بھی نہیں ہیں، یہ ایک ماسک ہے جو آپ نے خود پر چڑھا رکھا ہے اور اس کی وجہ سے بھی میں بخوبی واقف ہوں۔ وہ سرگوشی نما آواز میں ان سے مخاطب تھا۔ مجذوب بابا نے چونک کر اپنی نظریں سارنگ پر ٹکا دیں۔ آپ دیوانگی کا لبادہ پہن کر دنیا سے کٹ کر ان کے قریب رہنا چاہتے ہیں نا؟ سارنگ نے کچھ دور اشارہ کیا تو انہوں نے چونک کر ادھر دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے پانی کا ریلا سا بہہ نکلا۔ ان کی زبان کچھ کہنے کی کوشش میں بے حال ہو گئی۔ وہ لڑکھڑا کر اٹھے اور آہستہ آہستہ چلتے قبر کے پاس جا کر دو زانوں بیٹھ گئے، اپنے دونوں زخمی بازو قبر پر بچھائے اور ان پر اپنا سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ ملک اپنے لیے سیاہ بال سلجھاتے ہونٹوں پر دل فریب مسکان سجائے آئینے کے آگے کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے رابی اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اسے رشک سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے بال کتنے خوبصورت ہیں نا مرک آنٹی؟ اس نے مرک کے ریشمی بالوں کو چھوا۔ ہیں تو؟ مرک اترا کر پیچھے مڑی۔ میرا دل چاہتا ہے میرے بال بھی آپ کی طرح لمبے اور حسین ہوں، تو بڑھاؤ نا اپنے بال چٹکی۔ مرک نے اس کے گال پر چٹکی کاٹی۔ ماما کہتی ہیں ابھی نہیں بڑھانا۔ رابی نے منہ بسورا۔ جیسا ماما کہیں ویسا کرو، ماں کی بات ماننی چاہیے۔ مرک نے پھر مڑ کر آئینہ دیکھا۔ آپ بار بار آئینہ کیوں دیکھتی ہیں؟ رابی نے معصومیت سے پوچھا۔ تم بھی بڑی ہو کر دیکھو گی جب تمہیں کسی سے محبت ہو جائے گی۔ محبت؟ رابی نے ناسمجھی سے مرک کو دیکھا۔ پھپھو اب تیار ہو گئی؟ سنی اچانک سے کمرے میں آیا۔ رابی تم یہاں؟ رابی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے شرارت چمکی۔ رابی نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا۔ باہر لائن سے بکرے اور گائیں قربان ہونے کو کھڑی ہیں۔ آؤ رابی تمہیں نظارہ دکھاتا ہوں، دیکھو قربانی کیسے ہوتی ہے۔ اس نے رابی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ مجھے نہیں جانا، رابی چیخی۔ چھوڑو اس کا ہاتھ سنی، پچھلی بار بھی رابی کو اسٹور میں بند کر بھاگ گئے تھے۔ بچی ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی، ہنگامہ کر دیا تھا نجمہ باجی نے، اب پھر کوئی شرارت کرنی ہے کیا؟ مرک نے سنی کو ڈانٹا۔ اس کو تو بے ہوش ہونے کی عادت ہے، ڈر پوک کہیں کی۔ وہ کہاں خاطر میں لانے والا تھا؟ میں ڈر پوک نہیں ہوں، رابی مچلی۔ پھر آؤ بکرے کٹتے دیکھیں۔ اس نے پھر رابی کا ہاتھ کھینچ لیا۔ نہیں، وہ پیلی پڑ گئی۔ خون دیکھنے کا تصور ہی سہانے رو تھا۔ سنی آپ دن بدن شرارتی ہوتے جا رہے ہو، اور رابی ادھر آؤ، بس بیٹھ جاؤ میرے پاس۔ مرک نے رابی کو اپنے پیٹ پر بٹھا دیا۔ مرک ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ تمہارے سسرالی آئے بیٹھے ہیں، مومل بھاجائی نے کمرے کے اندر آتے ہی پوچھا۔ ان کے ساتھ ایک ملازمہ سجا سجایا ٹوکرا لیے اندر آئی۔ میں تیار ہوں۔ مرک نے زرتار دوپٹہ سر پہ رکھا۔ پیاری لگ رہی ہو، اللہ نصیب اچھے کرے۔ بھابھی نے اس کا ماتھا چوما۔ اب تو خیر سے اگلی عید اپنے سسرال میں کرو گی۔ پھر انہوں نے شرارت سے کہا تو مرک شرما گئی۔ دونوں باتیں کرتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ رابی اور سنی اب کمرے میں اکیلے تھے۔ رابی کو خوف ہوا کہ اب سنی اسے زبردستی بکروں کے پاس نہ لے جائے۔ وہ فوراً بیڈ سے اتری اور باہر جانے کے ارادے سے دروازے کی طرف بڑھی۔ ساتھ ہی اس نے سنی کی طرف دیکھا جو بالکل خاموش سا صوفے پر بیٹھا تھا۔ رابی نے غور کیا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ سنی کیا ہوا ہے، رو رہے ہو؟ صدا کی نرم دل رابی فوراً اس کے پاس آئی۔ نہیں، میں کیوں روؤں گا؟ سنی نے آنکھیں جھپکی۔ یہ کیا ہے پھر؟ رابی نے اپنی انگلی سے اس کے گال پوچھے۔ سنی نے فوراً اپنے گیلے گال رگڑ لیے۔ تمہیں پتا ہے رابی، میری پھپھو کی شادی ہونے والی ہے، سنی نے بھاری آواز میں بتایا۔ ہاں میں جانتی ہوں، رابی نے سر ہلا دیا۔ وہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہیں گی بلکہ سارنگ انکل کے ساتھ رہیں گی، سنی نے اداس لہجے میں کہا۔ تم اسی لیے رو رہے ہو؟ رابی نے جیسے اس کے رونے کا راز پا لیا۔ سنی نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ اوہ، پھر تم بھی چلے جاؤ پھپھو کے ساتھ ان کے گھر، اس نے مدبر بن کر مشورہ دیا تو سنی بے ساختہ کھلکھلا دیا۔ ہونا پاگل لڑکی، میرا کیا کام ان کے گھر، میرا گھر تو یہ ہے۔ پھر روتے کیوں ہو؟ رابی نے ناک چڑھائی۔ وہ مجھ سے دور جا رہی ہے نا، اس لیے۔ بالآخر اس نے سچ اگل دیا۔ رابی کو اس لمحے منہ بسورتے سنی سے ہمدردی ہوئی۔ وہ دور جائیں گی تو کیا ہوا، میں تو روز آتی ہوں نا، ہم تینوں مل کر کھیلا کریں گے، تم، امن اور میں۔ رابی نے اسے معصومیت سے تسلی دی تو وہ مسکرا دیا۔ تھوڑا ڈرپوک ہو پر باتیں اچھی کرتی ہو، وہ شرارت سے بولا۔ فرینڈز، پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا جسے کچھ جھجکتے ہوئے رابی نے تھام لیا۔
خوبصورت اور ذہین ایمان سے مل کر مصراب کو بہت اچھا محسوس ہوا۔ وہ بہت زیادہ طبیعت کی بے تکلف سی لڑکی تھی۔ اس کی نگاہوں سے چھلکتی محبت بھی مصراب کو اچھی لگ رہی تھی۔ اس کی پسند ناپسند، تعلیم، مشاغل وغیرہ کی بابت جاننے کے بعد مصراب نے اس کی فیملی کے متعلق پوچھا۔ ہم زمیندار ہیں، پالیٹکس میں بھی ہماری فیملی کا عمل دخل ہے، اس نے ہنس کر بتایا۔ اوہ اچھا، آپ کے بابا کا کیا نام ہے؟ میرے بابا کا نام صادق تالپور ہے، اس نے سادگی سے بتایا تو مصراب چونک اٹھی۔ آپ صادق تالپور کی بیٹی ہو؟ اس نے دھڑکتے دل سے تصدیق چاہی۔ جی ہاں۔ کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ مصراب کی آواز میں کپ کپاہٹ در آئی۔ ہم 3 بھائی بہن ہیں، بڑے بھائی سارنگ تالپور، پھر امن تالپور اور میں ایمان تالپور، اس نے تفصیل سے بتایا تو مصراب نے جیسے سر تھام لیا، پھر بے حد خاموشی سے ایمان اور عفان کو دیکھنے لگی۔ دونوں کے چمکتے خوشپاش اور ہر فکر سے آزاد چہرے اسے فکر مند کر گئے۔ ایمان جس طرح اس باتوں پر جھیپ رہی تھی، مصراب بے چین سی ہو گئی۔ ایکسکیوز می، مجھے ایک کام یاد آ گیا ہے عفان، میں چلتی ہوں۔ وہ اندرونی اضطراب سے گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا آپی؟ عفان اس کی بدلتی کیفیت پر پریشان ہو گیا۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اوکے ایمان۔ مصراب نے ایمان کو زبردستی مسکرا کر دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ عفان پیچھے آیا۔ نہیں عفان، میں چلی جاؤں گی۔ مصراب نے اسے تسلی دے کر گاڑی میں چابی لگا دی۔ اوکے ٹیک کیئر، عفان کہہ کر دور ہٹا۔ مصراب نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ دھند بھری آنکھوں سے ڈرائیو کرتی اپنے گھر تک آئی تھی۔ آج کل حویلی میں بہت ہلچل مچی رہتی تھی۔ مرغ کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ رابی ماں سے آنکھ بچا کر یہاں چلی آتی۔ امن کے ساتھ اب سنی بھی اس کی اچھی دوستی کر چکا تھا۔ وہ ان دنوں بہت چپ اور اداس رہتا تھا، پہلے کی طرح رابی کو تنگ کرتا نہ ڈراتا۔ وہ سنی کے پاس بیٹھ کر اسے بطور خاص موڈ خوشگوار کرنے کی کوشش کرتی، مگر اس کی اداسی کسی طور پر کم نہ ہوتی۔ لیکن وہ رابی کی باتیں توجہ سے سنتا ضرور تھا۔ مرغ اپنی خوشی میں اکلوتے بھتیجے پر بھی توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ دنیا کی تو بات ہی کیا، مہراب بیگم بھی اپنی بہو کو لے کر ان کی حویلی آ جاتے ہیں اور چاچی ہونے کا فرض نبھاتی۔ ان کی بہو سیرت اور صورت دونوں میں اچھی تھی۔ مرغ کی بھابھیوں کے ساتھ مل کر جہیز کے جوڑوں کو ٹاکتی، سہاگ کے گیت گاتی اور گھر آ کر وہاں کی رودات سادگی سے ارباب حسن کو سناتی، جو مرغ کی شادی کی تیاریوں کا سن کر کانٹوں پر لوٹ جاتا۔ وہ ماں اور بیوی کو ادھر جانے سے روک کر خود کو مرغ کا ناکام عاشق بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بظاہر وہ بے نیاز دکھتا، پر اندرونی جلن اسے پہرو بے چین رکھتی۔ ماں مطمئن تھی کہ خوبصورت لڑکی سے بیاہ دیا ہے، اب بیٹا خوش ہوگا۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ 100 خوبصورت لڑکیاں بھی مرغ کا نعم البدل نہیں بن سکتی تھیں۔ مرغ نے اپنی خوبصورتی کے ناز میں اسے ٹھکرایا تھا اور اس کا یہ ناز ارباب حسن کے دل کا ناسور تھا۔ وہ اس ناز کو اپنی مٹھی میں بھینچ کر مسل دینا چاہتا تھا۔ ایک مرد کے لیے اس سے بڑی شرمندگی کی بات کیا ہوگی کہ ایک عورت نے اسے اپنے حسن کے غرور میں ٹھکرا دیا اور کسی اور کو اپنا محبوب بنا لیا۔ عفان، تم ایمان سے اپنا ریلیشن شپ ختم کر دو۔ شام کو جب عفان نے مصراب سے ایمان کے متعلق پرجوش طریقے سے رائے لی تو یہ غیر متوقع بات سن کر وہ ساکت رہ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو آپی؟ شی از مائی فرسٹ لو۔ وہ بے چین ہو کر بیٹھ گیا۔ ایمان کے علاوہ تمہیں اور کوئی نہیں ملا تھا لو کرنے کے لیے؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ کیا مطلب؟ اور بائی دی وے ایمان میں کیا خرابی ہے؟ ویل مینرڈ ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے اور ویل آف فیملی سے بلانگ کرتی ہے، عفان نے تیکھے لہجے میں بتایا۔ اس کی فیملی ہی اس کا نیگیٹو پوائنٹ ہے، مصراب نے بھی جتا دیا۔ کیوں؟ اتنی اچھی فیملی نیگیٹو پوائنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کا اسٹیٹس ہم سے بھی اونچا ہے، عفان نے بہن کو جتایا۔ اسٹیٹس کی بات نہیں، بات کچھ اور ہے۔ مصراب نے بے بسی سے بھائی کو دیکھا جسے شاید بچپن کا کوئی لمحہ یاد ہی نہیں تھا۔ ایمان صادق تالپور کی بیٹی ہے عفان، وہ زور دے کر بولی۔ ہاں تو صادق تالپور ایک جانی مانی سیاسی شخصیت ہیں، کوئی چور ڈکیت تو نہیں؟ وہ جانی مانی سیاسی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری مما کے سگے چچا زاد بھائی بھی ہیں عفان۔ مصراب کے انکشاف پر وہ اچھل پڑا۔ کیا وہ ہمارے رشتہ دار ہیں؟ تمہیں اپنے بچپن کا وہ دور یاد نہیں عفان جب ہم شیر گڑھ میں نانی کے پاس رہتے تھے؟ مصراب نے پوچھا تو وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ بڑی حویلی، بڑا سا دالان، گرمیوں کی برسات میں جہاں بیٹھ کر ہم آم کھاتے تھے۔ عفان نے دھندلی یاد کے شیشے کو صاف کرنا شروع کیا۔ صرف آم نہیں کھاتے تھے، بہت سارا کھیلتے بھی تھے۔ تب تم صرف 6 سال کے تھے، اسی لیے تمہیں زیادہ یاد نہیں، مصراب نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا۔ پھر بھلا تمہیں کیسے یاد ہے سب کچھ؟ عفان نے ترنت کہا۔ کچھ یادیں دل پر نقش چھوڑ جاتی ہیں کیونکہ ان سے دل کے تار جڑے ہوتے ہیں۔ مصراب نے فقط سوچا۔ تم بچپن میں ہی بیمار تھے، اتنے رہے کہ مما تمہیں بستر سے نکلنے ہی نہیں دیتی تھی، نہ کسی سے گھلے ملے، نہ کچھ یاد رہا۔ میں تو ہر وقت مما سے نظر بچا کر ان کے کزنز کی حویلی میں بھاگ جاتی تھی، وہ بڑی حویلی جہاں امن تھی، سنیتا اور مرغ آنٹی بھی۔ مصراب کے ہونٹ آخری نام پر کپکپائے۔ مرغ آنٹی تو کچھ یاد ہے مجھے، عفان جوش سے بولا۔ اور ہمارے ماموں اور باب حسن، وہ بھی یاد ہوں گے نا؟ مصراب نے پوچھا۔
وہ بھی دھندلے سے یاد ہیں، مگر ان کا یہاں کیا ذکر؟ ہم تو ایمان کی فیملی کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ مرغ آنٹی کے ذکر کے ساتھ ارباب حسن کی بات ضرور ہوگی، اور یہاں ہمارا شرمسار حوالہ ہے جسے چاہتے ہوئے بھی ہم پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ مضراب کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ عرفان اچھمبے میں پڑ گیا۔ رسم و رواج نبھانے کے لیے ہوتے ہیں مڑائے۔ تاج بیگم نے مرغ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیسی عجیب رسمیں ہیں اماں، اب دلہن خود جا کر رشتہ داروں کے گھر شادی کا دعوت نامہ دے اور ہر ایک کے گھر ایک رات گزارے بھی مجھ سے نہیں ہوتا بھائی، مرغ نے ٹھنک کر کہا۔ بیٹا، ہر رشتہ دار کے گھر نہیں، چند قریبی عزیزوں کے گھر دلہن بننے والی لڑکی کو اپنے ہاتھ سے دعوت نامہ دے کر ایک رات گزارنی ہوتی ہے۔ چاچا، ماما، پھوپھی کا گھر۔ اصل میں اس رسم کے پیچھے یہ حکمت ہے کہ لڑکی شادی جیسی ذمہ داری سے بھرپور بندھن میں بننے سے پہلے اپنی زندگی اچھے سے جی لے تاکہ اگلے گھر کوئی تشنگی نہ لے کر جائے، تاج بیگم نے رسان سے سمجھایا۔ چاہے ان عزیزوں سے بنتی ہو یا نہ بنتی ہو، چاہے وہ ہماری شادی پر دل سے خوش بھی نہ ہو، مرغ نے منہ بنا کر کہا۔ دنیا داری تو نبھانی ہوتی ہے نا دھیرانی، ویسے ہی تیری منمانی سے برادری کے لوگ بہت باتیں بنا رہے ہیں، تیرے بھائیوں نے تجھے سر پر چڑھایا ہوا ہے، اب شادی پر رسم و رواج بھی نہیں نبھائے گی تو مزید باتیں سننے کو ملیں گی۔ تاج بیگم کی بات پر مرغ نے سر جھٹکا۔ بس اماں، اب دنیا اور لوگوں کا ہی سوچتی رہو، میرے بھائی مجھ پر جان چھڑکتے ہیں تو لوگ کیوں جلتے ہیں؟ چل چھوڑ اب یہ باتیں، اپنا منہ ٹھیک کر، باقی دن ہی کتنے بچے ہیں تیرے میکے میں۔ آج شام اپنی محراب چاچی کے پاس دعوت نامہ لے کر جا، پھر کل پھپھی نسیمہ کے پاس جانا۔ تاج بیگم نے حتمی انداز سے کہا تو مرغ کے منہ میں کڑوی گولی سی گھل گئی۔ ابتدا ہی اس منحوس حویلی سے کروں؟ مرغ، بہت بد زبان ہو رہی ہو تم۔ تاج بیگم نے آنکھیں دکھائیں۔ پھپھو، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا؟ پاس بیٹھے سنی نے فوراً کہا۔ پھپھو کی پوچھ، میں پھپھو کے ساتھ جہیز میں بھی تجھے باندھ کر بھیج دوں گی، ٹھیک ہے؟ تاج بیگم نے ہنس کر سنی کو ساتھ لگایا۔ نہیں، میں جہیز میں نہیں جاؤں گا۔ 12 سالہ سنی نے یوں گھبرا کر انکار کیا کہ مرغ کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ سنی، تمہیں میں گاڑی کی ڈگی میں چھپا کر لے جاؤں گی، اس نے شرارت سے کہا تو اس کا مذاق سمجھ کر سنی بھی مسکرا دیا۔ محراب بیگم اور ان کی بہو فریدہ نے مرغ کا استقبال خوش دلی سے کیا، البتہ نجمہ کچھ کھچی کھچی سی تھی۔ ان دنوں اس کے بیٹے کی طبیعت بھی ذرا اچھی نہیں تھی، ٹائیفائڈ کے بخار سے بے حال ہر وقت نجمہ کو بوکھلائے رکھتا۔ ارباب حسن بھی سر دردیے کے ساتھ گھر میں چلتا پھرتا نظر آتا تھا۔ مرغ اسے جلانے کے لیے کچھ زیادہ ہی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اماں کے سامنے جتنی بیزار تھی، یہاں آ کر اتنی ہی شوق ہو رہی تھی۔ حالات کا ذکر کرتے ہوئے اس کی زبان نہیں تھک رہی تھی۔ محراب بیگم منہ بنا کر اور فریدہ دلچسپی سے اسے سن رہی تھی۔ حالات اس کا شوہر نہ ہوتا تو محراب بیگم نے اس بے شرمی پر اسے 100 باتیں سنانی تھی، پر اب نکاح ہو چکا تھا سو اس کا ذکر کرنے میں وہ آزاد تھی۔ دوسری طرف فریدہ بھی اس بات سے مطمئن تھی کہ یہ شوخ خوشنگ لڑکی جو کبھی اس کے شوہر کی پسند تھی اب کسی اور کی ہو چکی ہے۔ سو قصہ تمام نظر آ رہا تھا، یہ آخری باری تھا کہ وہ اس گھر میں رہنے آئی تھی، پھر تو اسے اپنے سسرال کا ہی ہو کر رہنا تھا۔ مرغ کے ساتھ سنی اور اس کی کم عمر ملازمہ آئی تھی۔ رات کے پرتکلف ڈنر کے بعد مرغ کو حویلی کا ایک بیڈ روم دے دیا گیا، جن میں 2 مسہریاں موجود تھیں۔ مرغ اور سنی اپنے اپنے بستر میں رضائی اوڑھ کر لیٹ گئے۔ دسمبر کی آخری راتیں چل رہی تھیں، سو سردی بدن میں گھسی جاتی تھی۔ مرغ کو ہیٹر سے شدید گھبراہٹ ہوتی تھی، سو وہ سردی سے کانپتی رہتی پر کمرے میں ہیٹر نہ چلاتی۔ آج اس کے ساتھ سنی کو بھی جیسے سردی کی سزا مل رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اپنی حویلی جا کر اپنے گرم بستر میں گھس جائے، پر پھپھو کی رخصتی سے پہلے کا سارا وقت وہ اس کے ساتھ ہی گزارنا چاہتا تھا۔ رات دیر تک پھوپھی بھتیجا ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر نیند نے سنی کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب سنی کی آنکھ ایک دم کھلی۔ سماعتوں پر جیسے کسی بم کے پھٹنے کا گمان تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ پھپھو، وہ بے چین ہو کر پکار اٹھا۔ مرغ کے بستر سے کوئی حیالہ چھلانگ لگا کر اترا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر بھاگ گیا۔ پھپھو، وہ فوراً اپنے پلنگ سے اتر کر ان کے بستر کی طرف آیا۔ دروازہ کھل جانے سے باہر کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ پھپھو، اس نے پھر پکارا۔ مرغ لحاف اوڑھے ہوئے تھی اور اس کے بازو رضائی سے باہر تھے۔ پھپھو، اس بار سنی کو عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے بغور دیکھا تو مرغ کا چہرہ تکیے سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ منہ پر تکیہ رکھ کر بھلا کب سوتی تھی؟ سنی نے پریشان ہو کر سوچا۔ پھپھو اٹھو۔ سنی نے اپنے ہاتھ سے تکیہ ہٹانا چاہا تو تکیہ گیلا گیلا محسوس ہوا۔ سنی نے گھبرا کر ہاتھ واپس کھینچ لیا اور ہتھیلی پر لگی چپچپاہٹ کو ناک سے محسوس کیا۔ اسے ابکائی آئی۔ اس نے اپنی ہتھیلی باہر سے آتی روشنی کی سمت پھیلا دی اور اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ تازہ خون تھا۔ پھپھو، اس نے چیخ کر تکیہ مرغ کے چہرے سے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ دروازے سے اندر آتی ناکافی روشنی میں بھی اس نے مرغ کا گولیوں سے مست چہرہ دیکھ لیا تھا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مشینوں کے ذریعے سانس لیتی حیات بھی بھلا زندگی کہلانے کے لائق ہے کیا؟ انسان ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر صرف سانسوں کی گنتی ہی تو پوری کر رہا ہوتا ہے۔ ابدی موت آنے سے پہلے موت کی اذیت ناک ریہرسل۔
सारंग ने साफ सुथरे सफ़ेद बिस्तर पर आंखें मूंद लेटी ताज बीबी को देखकर दुख से सोचा, आज पूरे 15 साल हो गए अम्मा को बिस्तर पर यूं बेहिस्सो हरकत पड़े। ज़मरुद सादिक ने अफसोस से कहा, अच्छी खासी चाको चौबंद मेरी सास कैसी बेबस होकर पड़ रही, अल्लाह इनको इस हाल में लाने वालों को खैरत करे। फिर उन्होंने भरे दिल से दुआ दी। वो अपने अंजाम को तो पहुंच गया अम्मा, वहीं जेल में मर खप गया। सारंग ने नफरत आमेज लहजे में कहा, मौत किसी का बुरा अंजाम कैसे हो सकती है सारंग, मौत तो सबको ही आती है। हमारा दिल तो अब ठंडा होता जब जिंदगी इस पर तंग पड़ती। वो जेल में तड़प तड़प कर एड़ियां रगड़ता पर मौत उसे नसीब ना होती। ज़मरुद बेगम सास का कंबल दुरुस्त करते जहरीले अंदाज में बोली, वो कोमा में बड़ी सास की खिदमत जान फिशानी से करती थी। वाकई मौत तो सबको आती है, मरना किसी का बुरा अंजाम कैसे हो सकता है। सारंग ने दिल में माँ की तायीद की, हमारे सीने में नासूर भरे हैं बेटे, किस दर्द को रोएं और किसको सहें। अरबाब के ख़ानदान का क्या बिगड़ा, हमारा हंसता बसता घर ही उजाड़ दिया रज़ील ने। मुर्ग के कत्ल का सुनते ही तुम्हारे छोटे चाचा हार्ट अटैक से चल बसे। तुम्हारी दादी अम्मा बेहोश होकर हमेशा के लिए कोमा में चली गईं और इस बदनसीब का शौहर दीवाना पागल होकर अपनी हस्ती ही रोल बैठा। उन्होंने अजियत से आह भरी तो अरबाब हसन के खिलाफ नफरत की एक तेज़ लहर सारंग के अंदर उठी। अम्मा मैं अगर उस वक्त जवान होता ना तो इस घटिया इंसान के जिस्म में गोलियों से इतने छेद करता कि इसकी शनाख्त मुश्किल हो जाती। बाबा ने उसे कानून के हवाले क्यों किया, अपना बदला खुद लेते, उसे इबरत का निशान बनाते। वो मुठ्ठियाँ भींचकर गुस्से से बोला, वो क्या करते बेटा, पै दर पै सदमात सहाते या खुद कातिल बनकर फांसी पे चढ़ जाते। ज़मरुद ने अश्क साफ करते हुए कहा, फिर भी अम्मा का सांस लेना हमारा हक था। सारंग की आंखें माजी के हादसे को सोचकर लहूरंग हुई। मेरी प्यारी फुप्पो को जान से मारने वाले के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए थे, वो आसान मौत के लायक नहीं था अम्मा। लहूरंग आंखें खून छलकाने लगीं। बस बेटा क्या कहें, ऊपर अब अल्लाह को हिसाब दे रहा होगा। बुज़दिल तो इतना था कि फांसी चढ़ने के ख्याल से ही दिल का दौरा पड़ गया। बड़ी अपीलें की थी इसने सुप्रीम कोर्ट तक कि किसी तरह फांसी की सज़ा उम्र कैद में तब्दील हो जाए, पर कोर्ट ने अपना फैसला ना बदला। तुम्हारे बाबा ने भी बड़ी जान खपाई कोर्ट कचहरी में, मुझसे कहते मर जाऊंगा मगर बहन के खून का इंसाफ लेकर रहूंगा। वो ठंडी सांस भरकर फिर गोया हुई। मुर्ग अपने भाइयों की जान से ज़्यादा अजीज़ थी। बदनसीब कुंवारी ही अगले जहान चली गई। हाय कैसे सपने सजे थे इसकी आंखों में, हालार के संग रहने बसने के सब मलिया मीट हो गए। ज़मरुद की आंखों में रवानी आई। अम्मा प्लीज़ आप मत रोएं। सारंग ने अपना मजबूत बाजू इनके कंधे पर फैला दिया। वो बेटे को शफकत से देखने लगी। कैसा कड़ा वक्त था जब इनके कमसिन सनी ने वो भयानक हादसा अपनी आंखों से देखा था। अपनी प्यारी पुप्पी के अंदोनाक कत्ल का सदमा उसे गंग कर गया। हंसता खेलता शरारती बच्चा एकदम ही बूढ़ा लगने लगा था। कितने माहों साल लगे थे उसे संभलने में, उन्होंने दुख से सोचा था। कुछ भी तो वैसा नहीं रहा सारंग, कभी हवेली खुशियों का गुलशन थी, अब आहों का मस्कन है। मुर्ग और सजल की हंसी, इन दोनों की शरारती बातें अब भी याद करती हूँ तो दिल उदास हो जाता है। मेरी जिंदा दिल देवरानी सजल की शादी को 1 साल मुश्किल हुआ था कि बेवगी की चादर ओढ़कर वापस मैके चली गई। तुम्हारे बाबा और मंझले चाचा ने अपना हौसला ना रखा होता तो हम भी बिखर जाते। बस अम्मा अब आप हौसला ना हारें, आपको रोते देखकर मुझे दुख होता है, अब थोड़ा सा मुस्कुरा दें। सारंग ने मोहब्बत से फरमाइश की तो वो बमुश्किल ज़रा सा मुस्कुरा दी। ये हुई ना बात। इस पर भी सारंग खुश हो गया था। मिज़राब ने अफ़ान के चेहरे को गौर से देखा जिस पर नाकाबिले फ़हम तासरात दर्ज थे। अफ़ान मैंने इस दिन सब कुछ तुम्हें खुलकर बता दिया। हमारे और ईमान की फैमिली के आपसी ताल्लुकात किस कदर कशीदा हैं। तुमने ईमान से ये सब कुछ डिस्कस किया? मिज़राब ने अपना सवाल दोहराया। राबी मुझे और ईमान को इन बातों से और नफ़रतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा प्यार सच्चा है और तुम रिएक्शन का पूछ रही हो तो सुनो। वो तो हमारी आपस में रिश्तेदारी का सुनकर ही बहुत खुश हुई। और रही इस हादसे की बात तो वो कहती है कि तुम्हारे मामू के किए बुरे अमल की तुम जिम्मेदार नहीं हो। अफ़ान ने मुतमईन अंदाज में कहा तो मिज़राब ने अपना सर पकड़ लिया। अफ़ान तुम दोनों पागल हो, ये कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ा इशू है जो तुम्हारे और ईमान के दरमियान पहाड़ बनकर खड़ा है। तुम्हारी और ईमान की शादी में सबसे बड़ी रुकावट है ईमान की अपनी फैमिली। वो कभी अपनी बहन के कातिल भांजे को अपनी बेटी नहीं देंगे। मरने मारने पर तुल जाएंगे। तुम समझते क्यों नहीं? मैं क्यों समझूं? हमारा कसूर क्या है? बड़ों के गुनाह हम क्यों भुगते हैं? पुरानी नस्लों की गलतियाँ इनके साथ कब्र में दफन हो जानी चाहिए बस। अफ़ान जज्बाती हुआ। अफ़ान प्लीज़ अपनी आंखें खोलो और हक़ाइक़ का सामना करो। तुम्हारी और ईमान की शादी होना नामुमकिन है। मिज़राब ने बेचैनी से कहा। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। हमारी मोहब्बत सच्ची और जज्बे कामिल हैं। हमें मंजिल मिलकर रहेगी। मैं मम्मा से बात करता हूँ, वो जाएंगी मेरा रिश्ता लेकर ईमान के घर। अफ़ान ज़िद्दीपन से बोला।
دماغ خراب ہے تمہارا؟ اپنی ماں کو بے عزت کروانا چاہتے ہو؟ وہ آگے سے ان کے ساتھ نہ جانے کیا برتاؤ کریں۔ مضراب نے اسے جھاڑ دیا۔ تو کیا کروں؟ اپنا یہ جذباتی پن ختم کرو عفان، ایمان کو بھی حقیقت سمجھنی چاہیے۔ وہ بھی بچی بن رہی ہے اور تم بھی بچوں کی طرح ضد لیے بیٹھے ہو۔ اگر لڑکی پسند آ گئی تھی تو اس کا بیک گراؤنڈ تو دیکھتے، نہ اس کے خاندان کے متعلق معلوم کیا، نہ فیملی کا پوچھا، بس محبت کر لی۔ مضراب کو اب غصہ آ گیا۔ محبت سوچ سمجھ کر نہیں کی جاتی بہنا، اور ایک بار اگر کر لی جائے تو پیچھے نہیں ہٹا جاتا۔ شادی تو مجھے ایمان سے ہی کرنی ہے، پھر چاہے بڑوں کی منظوری ہو یا پھر کورٹ میرج۔ عفان کے لہجے میں اتنی ضد تھی کہ مضراب لرز گئی۔ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ اپنی جان کے دشمن بن گئے ہو؟ ہاں بن رہا ہوں دشمن، اگر ایمان مجھے نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا ابھی سے بتا رہا ہوں۔ وہ انتہائی جذبات سے بولا اور میں اس کو ٹھوکر مارتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مضراب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یا اللہ، میں کیا کروں اس ضدی لڑکی کے ساتھ، اس کو کیسے سمجھاؤں؟ وہ بے چینی سے سوچنے لگی۔ باقی دوسری قسط میں۔ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔